बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 18 का ख़ुलासा पेशी खिदमत है। इस पारा नंबर 18 के अंदर जहाँ से सिपारे का आगाज़ होता है वहाँ से सूरत का भी आगाज़ हो रहा है और इस सूरत का नाम है अल-मुअमिनून, सूरतुल मुअमिनून। और इसका अल अल-मुअमिनून इस निस्बत से है कि इस सूरह मुबारका की इब्तिदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब ईमान बंदों की और वो साहिब ईमान के जो आखिरत की कामयाबी से हमकिनार होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएंगे, उनकी सिफ़ात बयान हुई हैं। वो कौन सी सिफ़ात हैं जिनकी बिना पर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस दर्जा कामयाबी से हमकिनार होता है कि जन्नतुल फिरदौस का वारिस और हक़दार बनता है। इख्तिसार के साथ वो सिफ़ात बयान किए देता हूँ ताकि हम उनको सुने भी और अपनाने की कोशिश भी करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुअमिनून, वो ईमान वाले फ़लाह पा गए यानी कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, पहली चीज़ एहतमाम के साथ नमाज की अदायगी, खुशू खुज़ू के साथ, यानी ज़ाहिरी और बातनी आदाब की रियायत करते हुए, ज़ाहिरी और बातनी आदाब की रियायत करते हुए नमाज को मुकम्मल तरीक़े पर अदा करना, नंबर 1। नंबर 2, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो ईमान वाले कि जो लग़्व चीज़ों से परहेज़ करते हैं, लग़्व चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। लग़्व ये क्या चीज़ है? लग़्व कहते हैं हर उस चीज़ को जिसका ना कोई दुनिया का फ़ायदा है, ना दीन का फ़ायदा है, ना आखिरत का फ़ायदा है, एक बिल्कुल लायानी और बेकार चीज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को ज़ेब ही नहीं देता कि वो किसी ऐसे काम के अंदर अपने आप को शामिल करें, इन्वॉल्व करें, या ऐसे काम के अंदर अपना वक्त ज़ाय करें जिसका ना दुनिया का फ़ायदा है, ना दीन का फ़ायदा है, ना आखिरत का फ़ायदा है। वो काम लग़्व कहलाता है। हम पीछे पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ कसमों का ज़िक्र किया है ना, कि जो लोग कसम खाते हैं तो उसका क्या हुक्म है, वहाँ पर आया था ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी जो लग़्व कस्में हैं ना उस पर तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाएंगे। लग़्व कसम कौन सी होती है? बिला वजह बात बात पर कसम, कस्में, अल्लाह की कसम, कसमें। चीज़ बेचते हुए कई लोगों की आदत होती है चीज़ पर बात बात पे कसम। अहले अरब की ज़ुबान पर अक्सर एक लफ्ज़ चढ़ा रहता है वल्लाह 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 बिल्ला तल्ला वल्लाह। ये बस बिला ज़रूरत और बिला सोचे समझे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल, अल्लाह ने उसको लग़्व करार दिया और लग़्व करार देकर यहाँ फरमाया कि जो मोमिन हैं, ईमान वाले, वो लग़्व कामों से अपने आप को बचाते हैं। यानी ये गैर ज़रूरी कसम है, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो ईमान वाले को चाहिए कि वो लग़्व चीज़ों से अपने आप को बचाए। अब आप अपनी ज़िंदगी को देख लीजिए, उनमें से हम 24 घंटे में कौन से ऐसे काम करते हैं जिसमें ना हमारे दीन का फ़ायदा है, ना दुनिया का फ़ायदा है और ना आखिरत का फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हमें इस आयत में बता ये रहे हैं ऐसे कामों से अपने आप को बचाओ। तीसरी चीज़ सिफ़त उनकी ईमान वालों की, हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात की अदायगी, इसमें सुस्ती नहीं करते। चौथे पारे में हमने पढ़ा था वो लोग जो बुखल करते हैं, ज़कात अदा नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किस कदर उनके लिए सख्त वईदें हैं। चौथी सिफ़त बड़ी अहम आज के ज़माने के एतबार से खुसूसन, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाले हैं, मर्द हों या ख़वातीन, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाले, ये ईमान वाले अल्लाह के यहाँ कामयाब करार पाएंगे। और पाँचवीं सिफ़त ये बयान फरमाई वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानतों और अपने वादों की तकमील करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले, उनकी रियायत करने वाले, उनका ख्याल करने वाले। यानी जो अमानतें हैं उन अमानतों का वो लिहाज करते हैं और जो लोगों से उनके मुआमलात हैं
لوگوں سے وعدہ وعید ہے، لوگوں سے کمٹمنٹ ہے، لوگوں سے کوئی ان کی بات چیت ہے، وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں، اس سے پھرنے والے نہیں ہیں، اس سے دوڑنے والے نہیں ہیں، اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور اس کے ساتھ بات ہو گئی کہ 3 ماہ میں قرض واپس کروں گا۔ اب ایمان والا جو کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اس کی صفت یہ بیان فرمائی 3 ماہ کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ یا کسی سے کوئی بات ہوئی ہے رشتے ناطے کی، تو ایمان والا وہ کیا کرے گا؟ اس بات کی رعایت کرے گا کہ میری اس سے کمٹمنٹ ہوئی ہے، میرا عہد ہوا ہے۔ یہ 6 صفات، اور 7ویں پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ بیان فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کا بہت خیال رکھنے والے۔ یہ 7 صفات بیان فرمائیں، اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ عادات اور صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ اگلے 19ویں پارے میں اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو بھی آئے گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور بیان کی جائے گی۔ تو ان چیزوں کو بطور خصوصی سامنے رکھا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اگر ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہیں تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ان پر اللہ کی رضا کا دار و مدار ہے، اور ان پر انسان کی بخشش کا دار و مدار ہے۔ سورہ المؤمنون کے بعد اگلی سورت جو شروع ہوتی ہے یہ سورہ النور ہے۔ یہ قرآن کریم کی بڑی اہم سورت ہے، بہت اہم سورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابہ کرام کی تلقین ہے کہ یہ سورت تو خصوصاً خواتین کو سکھائی جائے کا مطلب سمجھائی جائے، ان کو اس کے مضامین پڑھائے جائیں، ان کو اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پڑھائے جائیں، وہ پڑھیں، خواتین سیکھیں، سمجھیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے اندر اس صورت کو نہ صرف یہ کہ شامل ہونا چاہیے بلکہ اس کو پریارٹی پہ ہونا چاہیے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ اب میں آپ کو اس صورت کا موضوع بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس پوری صورت کے اندر کس ٹاپک کو اجاگر کیا ہے اور کس پہلو کو اجاگر کیا ہے، وہ ہے خصوصاً خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت، کہ ان کی عزت کس طرح محفوظ رہے اور وہ کس طرح اپنی عزت کا تحفظ کریں، اپنی عزت کا وہ کس طرح تحفظ کریں، کس طرح ان کے اندر حیا قائم رہے، کس طرح وہ بے حیائی سے بچیں۔ اس حوالے سے بہت تعلیمات ہیں، یہ مختصر سا خلاصہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن بس چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خواتین کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اس میں کیا کیا احکامات اور تفاصیل بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تفسیر اللہ رب العزت نے ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ عورت کی عزت بڑی قابل قدر ہے، اور عورت کا کردار بہت قابل عزت، قابل احترام ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کی عزت پر الزام لگائے اور عورت کے کردار پر الزام لگائے اور وہ اپنے الزام کو کم از کم 4 گواہوں سے پوری تفصیل کے ساتھ ثابت نہ کر سکے 4 گواہوں سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے، اور اس نے ایک عورت کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس شخص کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو۔ اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت پہ آنچ نہ آئے، کوئی اس کی عزت پہ جھوٹا الزام نہ لگائے، میں اس کو 80 کوڑے مارو۔ اور نہ صرف یہ کہ 80 کوڑے مارو، بلکہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ اس شخص کی گواہی قابل قبول رہی ہی نہیں، آئندہ یہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس کی گواہی قبول کی جا سکے۔
اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی حفاظت کے لیے اور اس کی عزت کی اور اس کے کردار کی حفاظت کے لیے کتنا مضبوط اقدام فرمایا۔ پھر اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے اسی عزت کی حفاظت کے لیے ایک قدم اور اٹھایا، اور وہ یہ کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو بھی، ویسے یہ حکم تو عام ہے، مردوں کے لیے بھی ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر کوئی بھی مرد یا کوئی بھی خاتون وہ شادی شدہ حالت میں نہیں ہے، چاہے وہ کنواری ہے یا مرد کنوارا ہے، یا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی ہے، یا اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، یا مرد کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو گئی، یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا، الغرض کوئی بھی شکل ہو، وہ شادی شدہ حالت میں نہیں ہے اور وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا، ایسے تمام لوگوں کے تم نکاح کرو، ان کا نکاح ہونا چاہیے، وہ حالت نکاح میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جائز جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو سکیں۔ اب چونکہ خصوصاً ہمارے معاشرے میں نکاح معاشی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ایک انتہائی مشکل عمل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کے اندر مال کو نہ آنے دو، نکاح کے اندر مال کو شامل نہ ہونے دو، اس کے اندر مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اس کے اندر پیچیدگی پیدا نہ ہونے دو، بلکہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، اس کو آسان سے آسان تر رکھو، اور جتنا زیادہ آسان ہوگا، جتنا کم خرچ ہوگا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوگی۔ ان یکونوا فقراء، اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے اور ان کی مالی مشکلات اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مال و دولت لانے والی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز نکاح ہے، کہ جو شخص اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور مالی اعتبار سے وسعت اور برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو مرد کی بھی اور خصوصاً خواتین کی بھی عزت و آبرو کے تحفظ کا ایک اور قدم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے کچھ پردے کے اہتمام کی بھی تلقین فرمائی ہے، پردے کے اہتمام کی تلقین فرمائی ہے، اور وہ اس طرح تلقین فرمائی ہے کہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو قدرتی طور پر ایک کشش رکھی ہے اور خوبصورتی رکھی ہے، تو یہ کشش جو ہے وہ اس کے مخصوص افراد ہیں، ان کے لیے ہونی چاہیے، اس کا بننا، اس کا سنورنا، اس کی زیب و زینت، اس کا حسن جو ہے وہ خاص طور پر جو عورت کا خاوند ہے اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر وہ اور مردوں کے سامنے اپنی کشش کو ظاہر کرتی ہے، اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی ہے، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے، اس حوالے سے نا ہم 22ویں پارے کے اندر ایک بڑا واضح حکم پڑھیں گے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ خواتین کو بن سنور کر عام محفلوں کے اندر اور اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے، یہ تو جاہلیت کے دور کی باتیں تھیں۔ تو عورت کو اپنا حسن جمال، خوبصورتی، اپنی زیب و زینت یہ غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے ان کی کشش بڑھے گی عورت کی طرف، اور عورت کی عزت خطرے میں پڑے گی، عورت کی عزت خطرے میں پڑے گی، عورت کی عزت محفوظ رہے، عورت کا کردار محفوظ رہے، لہٰذا اسلام نے اس کے لیے حفاظتی ایک حصار پیدا فرمایا، اور وہ اس کا باپردہ ہونا ہے، کہ وہ باپردہ رہے، اجنبی لوگوں کے سامنے اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اپنا بناؤ سنگھار اور اپنی یہ چیزیں اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کہ اس سے اس کی جو عزت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے گھریلو اعتبار سے ایک حکم دیا، گھریلو اعتبار سے بھی، وہ کیا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ
کسی کے گھر میں جاؤ تو جب تک تمہیں اس گھر میں داخلے کی اجازت نہ ملے، نمبر 1، اور نمبر 2 تم سلام نہ کر لو، اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو جب تم کسی غیر کے گھر میں جاؤ، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں، تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو گھر والوں کو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہی بات ہے، ایک تو معاشرتی خوبصورتی ہے اس کے اندر، اس بات کے اندر ایک تو معاشرتی خوبصورتی ہے۔ آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، ایک رکھ رکھاؤ ہے، ایک وضع ہے، ایک مروت ہے، ایک آداب ہیں، ایسا ہی نہیں کہ منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر خواتین جو ہیں وہ بے تکلف زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، بسا اوقات سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بسا اوقات جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ گھر کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے وہ ذرا مختصر ہیں، کوئی بھی ایسی صورت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اجنبی مرد ایسے ہی گھر میں داخل ہو اور خواتین اس طرح بے پردہ اس کے سامنے آئیں۔ نہیں، خواتین باپردہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا لوگوں کو پابند کیا گیا کہ کسی کے گھر میں جب جاؤ تو جا کر اجازت لو، تمہیں جب اجازت ملے گھر میں جانے کی تو جاؤ، اور اجازت نہ ملے تو بے شک واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ ابھی گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے تو آپ بعد میں تشریف لے آئیے گا، فَارْجِعُوا، واپس چلے جاؤ۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر میں جائے تو دروازہ کھٹکھٹائے، یا آج کے اصطلاح میں بیل دے یا دروازہ کھٹکھٹائے، تو ایک دفعہ کھٹکھٹائے، کھل گیا دروازہ بہت اچھا، نہیں کھلا دوبارہ کھٹکھٹائے، پھر بھی اگر نہیں پتہ چلا کوئی بات نہیں، تیسری دفعہ کھٹکھٹائے۔ اگر تیسری دفعہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہیں آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم واپس آ جاؤ، اگر دروازہ نہیں بھی کھٹکھٹایا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جانا گھر میں مرد کوئی نہیں ہے تو آپ بعد میں تشریف لائیے گا تو کوئی بات نہیں، بعد میں آ جانا۔ وَاللَّهُ بِمَا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہت پاکیزہ تر ہے۔ تو مردوں کی عزت و آبرو بھی، اور خصوصاً خواتین کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ احکامات بیان فرمائے۔ اب پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے اللہ رب العزت نے اس پر کچھ سزائیں بھی متعین فرمائی۔ اب وہ سزا کیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت وہ اس سلسلے کو عبور کرتے زنا تک چلا جاتا ہے، اب زنا کے اندر مرد کی عزت وہ بھی متاثر ہوتی ہے، عورت کا کردار وہ بھی متاثر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے عورت اور مرد دونوں کے کردار کو بچانے کے لیے پھر یہاں پر ایک سزا بیان فرمائی ہے، حد لاگو فرمائی ہے، اور وہ سزا اور حد جو ہے وہ حد زنا کے نام سے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اس حد کے جاری کرنے میں اور اس سزا کے جاری کرنے میں تم کسی قسم کی نرمی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ مردوں کے اندر بھی خوف ہو، تاکہ عورتوں کے اندر بھی خوف ہو۔ اگر ہم اس برائی میں مبتلا ہوں گے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے۔ تو گویا اسلام نے مرد کی عزت کا بھی تحفظ کیا، عورت کی عزت کا بھی تحفظ کیا۔ ظاہر ہے جب سزا کا احساس ہوگا تو آدمی گناہ سے بچے گا، کردار محفوظ رہے گا۔ پھر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ افک کے نام سے ہے، اور یہ واقعہ آپ کو یہی بات ایک دفعہ پھر ظاہر کرے گا اور بہت واضح طور پہ ظاہر کرے گا کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات تو تھیں،
ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے خواتین کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کتنا بڑا اقدام فرمایا ہے اور کتنا بڑا قدم فرمایا۔ واقع افک یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ جب تشریف لے کے جاتے تھے کسی سفر میں، چاہے کسی غزوہ کے اندر یا کسی سفر کے اندر، تو کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ بھی ساتھ ہوتی تھی، ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک غزوہ پر حضور تشریف لے گئے، غزوہ بنی مستلق کے نام سے وہ معروف ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں۔ جب اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مسلمانوں نے، تو ازواج مطہرات جو ہوتی تھی نا، ان کے لیے باقاعدہ ایک ہودج بنایا گیا ہوتا تھا۔ ہودج جس کو آپ ڈولی کہہ سکتے ہیں، ایک باکس سا یا ڈولی آپ زیادہ بہتر طور پر کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح خواتین کی ڈولی ہوتی تھی نا کچھ عرصہ پہلے تک، نکاح کے موقع پر جب رخصتی ہوتی تھی تو عورت کو اس چھوٹا سا بند سا کمرہ سا ہوتا ہے، 3 فٹ 4 فٹ اتنا تقریباً، وہ چھوٹا سا بند سا کمرہ سا ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا، تو اس کے اندر عورت باپردہ طور پر محفوظ ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ ہودج سواری پہ رکھا جاتا تھا اور سواری چل پڑتی تھی، زوجہ محترمہ اس کے اندر تشریف فرما ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں اور ہودج کے اندر وہ تشریف فرما ہیں۔ جب پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے وہ ہودج اٹھایا، زمین پر رکھ دیا تاکہ زوجہ محترمہ وہ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے ارادے سے وہ باہر نکلی اور ذرا تھوڑا سا فاصلے پر چلی گئیں، اور اب اس قافلے کی نا روانگی کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس اندر موجود ہیں، انہوں نے ہودج اٹھایا اور اٹھا کے سواری کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں تھیں، وہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ تو جا چکا ہے، تو پریشان تو ہوئیں، لیکن اتنا خیال تھا کہ تھوڑا سا آگے جا کر کسی نہ کسی طرح حضور کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، کپڑا شپڑا اور بیٹھ لیا۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے سے ذرا پیچھے رہا کریں اور پیچھے پیچھے آیا کریں، تاکہ کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہے تو چلے وہ چیز یا وہ ساتھی وہ لیتے آئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو نظر پڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو پہچان گئے کہ یہ تو زوجہ محترمہ ہے۔ اوہو اچھا، تو سمجھ گئے کہ یہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو انہوں نے لا کے اپنی سواری بٹھائی اور کہا اماں جان آپ اس سواری کے اوپر تشریف رکھیے اور میں آپ کو قافلے کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ آپ تشریف فرما ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئیں اور وہ سواری لے کے چلے اور قافلے کے ساتھ آ کر مل گئے۔ بس اتنی سی بات تھی، بالکل عام سی بات، ہو جاتا ہے ایسا۔ کچھ منافق طبقہ جو اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، انہیں جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے پروپیگنڈا کرنے کا، اسلام کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، بڑا اچھا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بے بنیاد کہانیاں شروع کر دی کہ جناب یہ ایسا ہی نہیں تھا، یہ سب کچھ پری پلان تھا، پتہ تھا وہ پیچھے آ رہی ہیں، حضرت عائشہ خود پیچھے رہی ہیں، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، اور اس طرح یہ بات پھیلی۔ جب پھیلی تو مسلمانوں کو بڑا غصہ چڑھا۔ یہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیے گا۔ اس واقعے سے ازواج مطہرات کی پاک دامنی، ان کی شرافت، اللہ رب العزت کا ان پر اعتماد، وہ بھی سامنے آتا ہے، اور معاشرے کے غلیظ جو کردار ہوتے ہیں کچھ، وہ بھی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ بات پھیلی اور ایسے ہی پھیلتی گئی۔ اب جو بھی سنتا ہے تو زبانی کہے گا کہ وہ نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، زبانی کہے گا، لیکن کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بڑے پریشان کن صورتحال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو
اس قدر انہیں دکھ ہوا، اس قدر افسوس ہوا، اور ان پر اس درجے غم طاری ہوا، اس درجے۔ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ ایک مہینہ ایسا گزرا کہ میری آنکھوں میں نیند کا سرما بھی نہیں آیا، یعنی جتنا سرما ہوتا ہے نا اتنا بھی نہیں سو پائی میں، ایک مہینہ۔ اور فرماتی ہیں کہ غم، دکھ، نڈھال پن اس درجے تھا کہ میرے سر کے سارے بال جھڑ گئے، اس درجے۔ بات ہی ایسی ہے، انتہا درجے کی شریف ترین، پاک دامن ترین خاتون کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی صورت دکھائی 3 دفعہ خواب کے اندر کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، یہ اشارہ تھا، وہی تھی، ان سے نکاح فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے نکاح فرمایا۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے مشورہ کیا نا، عمر تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی ایک بات بتائیں، یہ نکاح عائشہ سے آپ نے خود کیا تھا؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے خواب کے اندر باقاعدہ تلقین فرمائی، تو اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کسی غلط عورت کو آپ کے نکاح میں لے آئے، عائشہ بالکل پاک ہے۔ پھر تمہوں نے ایک جملہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک، یہ یوں کہہ لیں مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سبحانک میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ضمن میں یہی الفاظ بیان فرمائے۔ 1 ماہ کے بعد جو کردار ظاہر ہونا تھا نا، اللہ نے ظاہر کرنا تھا، کر دیا کہ کون کون لوگ ہیں تمہارے اندر جو تمہاری جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جو تمہیں بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو تمہیں نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ 1 ماہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نور کے یہ 2 رکوع بیان فرمائے، 2 رکوع بیان فرمائے، اور ان 2 رکوع کے اندر اللہ نے ایسے اس ساری سازش کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اور وہ صحابہ کرام جو خاموش رہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے اس واقعے کے اندر، ہم تو چپ ہیں، قرآن کریم نے ڈانٹ پلائی۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کے الفاظ، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب ایسی بات تم نے سنی، تم نے اپنی زبان سے یہ کیوں نہیں کہا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، کیوں نہیں تم نے کہا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ کی طرف سے اس پر بہت بڑا عذاب آتا۔ ایک پاک دامن عورت کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، ایک عورت کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ شکر کرو تم بچ گئے ہو، ورنہ تو یہ واقعہ ایسا تھا اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ تم پر عذاب اترتا، بہت بڑا عذاب اترتا۔ اور یہاں تک فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، شاید تم نے اس بات کو تھوڑا سا ہلکا لیا ہے، شاید تم نے اس کو ہلکا لیا، تم اس کو بڑا ہلکا لے رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بالکل پاک دامن ہیں، وہ بالکل اس الزام سے بری ہیں، اور وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، عفیفہ ہیں، عصمت والی ہیں، اور ان کا اس قسم کے الزام سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا اس پر پھر یہ حد قذف نازل ہوئی۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ اب جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں اپنے الزام کو، اب ان کو 80 کوڑے مارو۔ چنانچہ وہ منافق طبقہ، وہ کردار جو اس میں ملوث تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان پر سزائیں لاگو فرمائیں۔ اس واقعے کے ضمن میں اللہ رب العزت نے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، اس کا دفاع فرمایا، اس کا تحفظ فرمایا، وہاں پوری دنیا کی خواتین کی عزت و آبرو کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا کہ خبردار کوئی کسی عورت کی عزت اور اس کے کردار کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔
شریف عورت کی عزت اور پاک دامنی کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ پھر ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو محفوظ کرو، جیسا کہ ابھی پردے کے حوالے سے بات ہوئی اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ جانے کے لحاظ سے بات ہوئی اور نکاح کے حوالے سے بات ہوئی کہ تم خود بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، برائی میں مبتلا نہ ہو، خدا نخواستہ زنا کی طرف تو بالکل بھی نہ جاؤ، اور اگر کوئی پھر تمہارے اوپر انگلی اٹھائے گا تو اسلام تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، اسلام تمہارے کردار کی حفاظت کرے گا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، بس اب آخری ہی مضمون عرض کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس چونکہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، آپ تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے عظیم تر ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا احترام بھی اسی اعتبار سے اور آپ کی تعظیم بھی اسی اعتبار سے مسلمانوں پر لازم فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو اس کا پہلو بیان فرمایا گیا تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا، حضور علیہ السلام کو اس طرح نہیں بلانا۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ الحجرات کے اندر تفصیلاً اس حوالے سے پڑھیں گے۔ سورہ الحجرات کے اندر وہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے آداب پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام اس طرح نہیں جیسے تم عام ہو، حضور علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، حضور علیہ السلام کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کیونکہ کچھ لوگ آتے تھے حضور علیہ السلام کے ہاں، تو چونکہ ابھی اسلام کے ابتدائی ایام اور ابتدائی دور تھا اور لوگ اتنے آداب سے واقف نہیں تھے، تو جس طرح عام لوگوں کو نام لے کے بلایا جاتا ہے نا، ابو بکر، عمر، فلاں فلاں، تو اسی طرح وہ آ کر حضور علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور نام لے کے کہتے تھے یا محمد اخرج